अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाता हूँ जिसकी तौफीक से आज हम यहाँ जमा हुए दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। कुरान मजीद की आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुन नहल की वो आयत है। सूरतुन नहल आप देखिए कि सूरतुन नहल में अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारी नेमतों का तज़किरा फरमाया। तो नेमतों का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत का ज़िक्र करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को रहने का ठिकाना बनाया, रहने का ज़रिया बनाया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में घर को एक बहुत अजीम नेमत करार दिया है। और ये बात सच है कि ये जो घर हैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत हैं, अजीम नेमतों में से हैं। इसलिए कि यही वो घर हैं कि इस घर में इंसान अपनी ज़रूरत बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ पूरी कर लेता है। बारिश के वक्त इस घर के ज़रिए जो है आसरा लेता है और ठंडी के मौसम में गर्मी हासिल करता है, गर्मी के मौसम में ठंडी हासिल करने की कोशिश करता है और इस घर के अंदर वो जो है अपने आप को पुरसुकून जगह महसूस करता है। आप देखें, अगर सफ़र करके आप चले जाते हैं कहीं भी, कितनी ही बड़ी 5 स्टार होटल हो, कोई भी कितना आलीशान महल हो, लेकिन जब तक आप अपने घर नहीं आते वो सुकून आपको नहीं मिलता जो घर में आपको मिलता है। तो ये फितरी बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने घरों के अंदर वो एहसास रखा है कि आदमी इस अपने घर में जो सुकून महसूस करता है वो बाहर महसूस नहीं करता। और अगर इन घरों की नेमतों का अंदाज़ा आप लगाना चाहते हैं, आप उन लोगों से पूछिए आज जिन लोगों के पास घर नहीं है वो फुटपाथों में ज़िंदगी बसर करते हैं। बारिश के वक्त बारिश से जो है हिफाजत का कोई ज़रिया नहीं उनके पास, ठंडी से बचने का कोई ज़रिया नहीं। उनसे पूछिए, आप अंदाज़ा लगा सकते कि जो है घर कितनी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान को 4 चीज़ें मिल जाती हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान है। सबसे पहली चीज़ नबी ने फरमाया अल-मरअतु सालिहा, नेक बीवी। नेक बीवी अगर किसी इंसान को मिल जाए उसकी सआदतमंदी की वो अलामत है। दूसरी चीज़ नबी ने फरमाया अल-मस्कनुल वासी, कुशादा घर। नबी ने यहाँ कुशादे घर को बहुत बड़ी नेमत करार दिया। अब जाहिर बात है कुशादा घर रहेगा तो मेहमान आएंगे, बिठाएंगे, मेहमान नवाजी करने का मौका मिलेगा, प्राइवेसी रहेगी। अल-मस्कनुल वासी में जो प्राइवेसी रहती है घर के अफराद के दरमियान, वो प्राइवेसी हम तंग घरों के अंदर नहीं होती। तो आदमी के पास अगर अल्लाह ताला ने ताकत दिया है हलाल कमाई के ज़रिए, वो बेहतर घर बना सकता है। हलाल कमाई हो, हराम कमाई ना हो, उसके लिए चाहिए कि वो अल-मस्कनुल वासी बना ले ताकि वो अपने घर के अंदर मेहमान की मेहमान नवाजी सही मानों में कर सके और प्राइवेसी हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी चीज़ फरमाया अल-मस्कनुल वासी, कुशादा घर, ये भी इंसान की सआदतमंदी की अलामत है। तीसरी बात नबी ने फरमाया जारुस सालेह, नेक पड़ोसी। कभी कभार घर अच्छा मिलता है लेकिन पड़ोसी अच्छा नहीं मिलता, आदमी परेशान रहता है पड़ोसी की वजह से। तो ये तीसरी चीज़ भी इंसान की सआदतमंदी की अलामत है। चौथी चीज़ नबी ने फरमाया अल-मरकबुल हनी। अल-मरकबुल हनी का मतलब खुशगवार सवारी, यानी इंसान की बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं उसको पूरा करने के लिए कभी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, टू व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी उसकी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह के नबी ने कहा एक सवारी भी उसकी सआदतमंदी की अलामत है। तो ये, और आप गौर फरमाइए इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की सआदतमंदी की जो असल चीज़ें हैं दुनिया में वो 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में नबी ने घर को भी शुमार फरमाया। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर अल्लाह की तरफ से वाकई बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, घर जो घर होता है इंसान का, चाहे वो किराए के घर पे रह रहा हो या अपने असल मकान पे रह रहा हो, इस्लामी शरीयत कुछ तालीमात देती हैं कि उन तालीमात की रोशनी में हम अपने घरों को इस्लामी घराना बना सकते हैं। सबसे पहली बुनियादी बात अपने घर को सुधारने की, इस्लामी घराना बनाने की, वो ये है कि जिस घर में जो मेंबर्स रहते हैं उनकी बुनियादी ज़रूरत है कि वो दीन का इल्म हासिल करें।
دین کا علم حاصل کیے بغیر دین کا جو بنیادی علم ہے، یعنی وہ علم دین کا جس بیس پر ہمارا دین صحیح رہ سکتا ہے، ہمارے عقیدے صحیح رہیں گے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، اتنا علم تو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایسا نہیں بول سکتے کہ یہ صرف علماء کا کام ہے یا مدارس میں پڑھنے والوں کا کام ہے، نہیں، ڈیٹیل سے علم حاصل کرنا وہ خاص لوگوں کا ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے جس کے بیس پر اس کا عقیدہ صحیح رہے، اس کے عبادات، اس کے معاملات اور اس کے اخلاق۔ تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اگر اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں گھروں کے اندر، تو ہم کو وہ جاننا ضروری ہے جس کی بیس پر ہم دین کا ماحول بنا سکیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور میں خواتین سے میری بڑی عاجزانہ گزارش ہے، کیونکہ ہمارے بعض خواتین کی طرف سے جب سوالات آتے ہیں اور باقاعدہ مسائل جب پوچھتے ہیں تو ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ ویڈیوز کس کے ویڈیوز ڈالیں گے؟ وہ ایسے لوگوں کے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت وسیع ہے، اس میں ہم نے کئی بار دیکھا طارق مسعود کے ویڈیوز ڈال دیتی ہیں عورتیں، اس میں سوال پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب ایسا بول رہے ہیں، صحیح ہے نہیں ہے۔ میں جب بھی وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں، پہلی بات تو مجھے اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ اتھینٹک علماء کو سننے کے بجائے سوشل میڈیا میں بدعتی قسم کے علماء کو سنتے ہیں اور ان کے فتووں کو لیتے ہیں، ان کے فتووں پر اعتماد کریں گے، عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ لوگ قرآن اور حدیث کی اتھینٹک بات نہیں کرتے۔ اب طارق مسعود صاحب کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر کسی آدمی کے پیچھے ہزاروں کی تعداد دوڑ رہی ہے، وہ اس کے حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ویسے آپ دیکھیں گے ہمیشہ سے باطل پر رہنے والے لوگ زیادہ ملیں گے آپ کو۔ تو حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ کثرت کے ساتھ فالو کیا جا رہا ہے، اس کو نہیں، وہ کس کو فالو کر رہا ہے آپ دیکھیں، وہ جس کا سن رہے ہیں آپ، وہ کس کو فالو کر رہا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، قرآن حدیث ہے کیا؟ تو قرآن حدیث، قرآن کی تو آیت پڑھتے وہ، لیکن اپنی مسلک کو بچانے کے لیے قرآن کی تعویلات کریں گے، نبی کے حدیثوں کو کا کبھی کبھار انکار بھی کر دیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے، میں نے کہا دین کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اسی کو ہم فالو کریں گے، اسی حساب سے دین کا علم لیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، کہا کہ جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق دین پہنچاتے ہیں ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ موٹے انداز میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اہل حدیث علماء کو سنیے آپ، اہل حدیث علماء کے اندر بھی جو اچھے معتبر علماء ہیں، بڑے علماء شمار ہوتے ہیں، ان سے مسائل پوچھئے، ان کو سنیے، ان کے فتووں پر اعتماد کیجئے آپ، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں، پہلی بات تو اہل حدیث کا عالم ڈرے گا بغیر کسی علم کے سے بولنے کے لیے، اور وہ کسی مسلک کی تابعداری نہیں کرے گا، تقلید جمود نہیں رہے گا، اس کے پاس قرآن اور حدیث صحابہ کرام کا منہج کیا ہے وہ بتائے گا، اگرچہ کہ اس کے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ لیکن دوسرے جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے بدعت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے قرآن حدیث کی بھی تعویل کر دیتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ اس طرح بہت سارے سوشل میڈیا میں ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، جیسے میں نے طارق مسعود کا نام لیا، یہ جو ہے اپنے مسلک کے نام پر قرآن حدیث کی تعویل کرتے ہیں یہ صاحب۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، میں ایک چیز بتا رہا ہوں، انہوں نے ایک ویڈیو میں نے سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ اگر کوئی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے شادی کرنے کے لیے تو اس کے پیر دھل کے پانی پی لینا چاہیے اس کا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی نوجوان ہے، شادی کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے، تو وہ اگر لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، وہ شادی کرتا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے، ولی، کیونکہ ان کے مسلک میں کیا ہے، ولی کے بغیر شادی ہو جاتی ہے، لڑکی خود بخود اپنا شادی کر لے سکتی ہے، شادی ہو جائے گی، لیکن قرآن حدیث کیا بولتی ہے؟ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ نبی نے فرمایا کوئی بھی لڑکی بغیر ولی کے شادی کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا۔ مجھے بتاؤ، اس طرح کے ویڈیوز ہماری لڑکیاں دیکھیں گی کیا عشق و عاشقی میں ناجائز تعلقات قائم کر کے بھاگیں گی؟ نہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی اگر بیٹی بھاگ جائے، ان کو تب پتہ چلے گا عزت کیا ہوتی ہے، کیا سب ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں کیا بول رہا ہوں کہ میں ایک مثال دے دیا، ایسے انجینئر مرزا کے نام سے ملیں گے، جو رافضی ہے، جو صحابہ کرام کا دشمن ہے، جاوید غامدی صاحب ہیں، ہاں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے بہت سارے نام آتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ ان کے پاس ہے۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتھینٹک علماء کو سنیے، علم وہاں سے لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے گھر میں ایک مرد اور ایک عورت جو ہوتی ہے وہ گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو والدین اصل ذمہ دار ہیں، دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کے بارے میں ان کو پوچھے گا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے بارے میں کہا والرجل راع فی اہل بیتہ، ایک مرد جو ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنا گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ پوچھے گا۔ ایک عورت کے بارے میں نبی نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی وہ ذمہ دار ہے، گھر کے اندر اسلامی ماحول ہے یا نہیں ہے، ہاں گھر کے اندر کیا میوزک چل رہی ہے، گانے سن رہے ہیں بچے، شرکیہ کام ہو رہا ہے، بدعت کے کام ہو رہے ہیں، پوری اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں سے گھر کو پاک و صاف رکھے وہ، تو اس کو اس کی ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ ہمارا مزاج کیا ہے معلوم گھروں کا، ہم اپنے گھروں سے زیادہ دوسروں کے گھروں کی فکر کرتے ہیں، اور عورتوں کے اندر یہ زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملتی۔ ہمارے یہاں دیکھیے آپ اکثر خواتین میں 4 خواتین ملیں گی تو دوسروں کے مسائل پہ ڈسکس کریں گی، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے مسائل میں کیا چل رہا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا آپ سے۔ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں کہ بھئی تمہارا گھر کیسا چل رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے، بچوں کا معاملہ کیسا ہے، ہاں دینی ماحول گھر میں ہے یا نہیں ہے، اس پر کون ڈسکس کرتا ہے؟ نہیں کرے۔ 1000 غلطیاں رہیں گی ہمارے گھر میں، ہم دوسروں کے گھروں پہ کیچڑ اچھالنے پہ لگے رہتے، دوسروں کے معاملات میں کیا چل رہا ہے اس میں انوالو ہوتے، اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے۔ اب آگے چل کر سعودی عرب کے بارے میں بولیں گے ہم، سعودی عرب وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، بھئی کیا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ تو گھر کی ذمہ داری اصل ہے مرد اور عورت دونوں کی۔ یہاں آپ دیکھیے اسلام کے خلاف کوئی چیز ہونے نہ پائے، شرکیہ کام، بدعت کے کام کوئی ہونے نہ پائے، اور اس کے علاوہ گانے، میوزک، ٹیلی ویژن، سیریلز، فلمیں، ان تمام چیزوں سے گھروں کو پاک رکھیے۔ اور میں ایک چیز تنبیہ کر رہا ہوں، گھر کے اندر تصویریں ہم رکھتے ہیں، یا تو ہم دیواروں پہ تصویریں لگائیں گے، ذی روح کی تصویریں بول رہا ہوں میں، مطلب وہ جاندار چیزوں کی تصویریں، اور ہم کبھی کبھار جو ہے شادی میں کوئی البم بناتے ہیں، یاد دہانی کے لیے البم بنا کے فوٹوز رکھ لیتے گھروں کے اندر، کبھی کبھی اٹھا کے دیکھنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صور، کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں آتے ہی نہیں ہیں جس گھر میں تصویریں ہوں جاندار کی، بلا وجہ کی۔ ایک ہوتی ہے ضروری تصویریں، پاسپورٹ کے لیے آپ رکھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ کے لیے یا پھر ایسی کوئی ضروری جو تصویریں ہیں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ شوق کے لیے تصویریں رکھی جاتی ہیں، حرام ہے اسلام کے اندر۔ اس کو پاک و صاف کرنا چاہیے گھروں کو، کیونکہ فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے فرشتے اگر داخل نہیں ہوں گے تو پھر شیاطین گھروں کے اندر اپنا بسیرا کر لیں گے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ گھروں کو آپ اسلامی ماحول بناؤ، برکتیں دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب گھر میں آؤ تو بسم اللہ بول کے داخل ہو جاؤ، اس سے برکتیں آتی۔ نبی نے کہا سلام کرو، سلام کتنی بڑی چیز ہے معلوم ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم گھر میں داخل ہو سلام کرو، یہ سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے گا، تمہارے گھر والوں میں، تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے، گھروں کو ہر قسم کے گندگیوں سے پاک رکھا جائے، اسلامی ماحول بنایا جائے، یہی اصل ذمہ داری ہے گھر والوں کی، اور محبت اور الفت کے ساتھ قائم رہا جائے۔ اور خاص کر کے دینی ماحول بنانے کے سلسلے میں آخری بات میری، ایک دوسرے کا تعاون، مدد ضروری ہے۔ میں یہ بار بار بولتا ہوں، اگر ایک بیوی ہے، اگر اس کا شوہر بے نمازی ہے، شرکیہ کام میں مبتلا ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے جس طریقے سے وہ سیدھے راستے پہ ہے اپنے شوہر کو سمجھاتی رہے۔ بے نمازی ہے تو نماز کو بھیجے، صبح اٹھا کے نماز کو بھیجے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی کے اندر کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی بہن کے اندر کچھ غلطیاں دیکھتا ہے تو بہن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بہن اگر بھائی کے اندر کچھ غلطیاں دیکھتی ہے، وہ بہن بھائی کی اصلاح کرے۔ اس طریقے سے فیملی ممبر میں دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد ضروری ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دکان اوپن ہو رہا ہے تو بچے، باپ، ماں سب بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں نا، کیسا دکان ہو رہا ہے، کیا کریں گے، کیسا کھولیں گے، نہیں کھولیں گے۔ اس سے کہیں زیادہ دین کے معاملے میں ہماری فکر ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون۔ نبی کی اس حدیث میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، بیوی اٹھتی نہیں ہے تو پانی کے چھینٹے لے کے منہ پہ مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ رحم کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ کی رحمتیں ایسے شخص پہ نازل ہوتی ہیں۔ نبی نے فرمایا اس عورت پہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو عورت رات میں اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، نہیں اٹھتا ہے، پانی لے کے چھینٹے مارتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے عورت پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی کہا، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا تعاون دین کے معاملے میں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمارے گھر اسلامی گھر بن سکتے ہیں، گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور حسد سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ گھروں کی حفاظت کرے گا۔ یہ کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔